अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का। बुनियादी सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्क दहशतगर्दी और सरहदी तनाज़े पर अपनी मौजूदा पॉलिसियों को तब्दील किए बगैर ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। अब देखा जाए तो मार्च के आखिर तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बदस्तूर तलख़ी और बदएतमादी का शिकार रहे हैं। ईद के वक्फे के बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 11 अक्टूबर से अफ़गानिस्तान के साथ हमारी मिलने वाली सरहद बंद है, क्योंकि काबुल ने टीटीपी के खिलाफ कोई ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करने से इनकार किया। बज़ाहिर अफ़गान हुकूमत को कोई कोई भी मुल्क कायल नहीं कर सका, चाहे रूस, चाहे चीन, चाहे पाकिस्तान, और अब तक वो एक इनकार किसी कैफियत में है। बदस्तूर वो मजहबी हम आहंगी, सियासी रफ़ाकत और कबायली रवायात को अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने की वजह बताते हैं। अब इस सूरत हाल में चीन के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने काबुल के दौरे के बाद कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद बड़ी वो चश्मकुशा बातें हैं, और ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब भी अफ़गान तालिबान उन ग्रोहों के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से इनकार करेंगे, जिन्हें पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान अपने लिए ख़तरा समझते हैं। अब ये तमाम तर जो कार्रवाई है, सूरत हाल है, इसने दो बड़े चैलेंज पैदा कर दिए हैं। एक वो सरहदी तनाज़ा जिसे अफ़गान हल्के हर कशीदगी के वक्त जब भी हालात ख़राब होते हैं दोबारा उठा देते हैं, वो है ड्यूरेंड लाइन। दूसरा, अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से पैदा होने वाले जो सिक्योरिटी खदशात हैं। अगर सरहदी मसले को देखें तो 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद से एक ही मामला ऐसा है जो मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले अफ़गानों को बज़ाहिर मुत्तहिद करता है। यूनिफाइंग फैक्टर उसको कहते हैं, और वो है ड्यूरेंड लाइन। बार बार चाहे वो कोई भी अफ़गान धड़े हों, कोई भी अफ़गान हो, वो ड्यूरेंड लाइन कहते हैं, उसको सरहद नहीं कहते हैं। 2560 किलोमीटर तवील ये सरहद है जो पाकिस्तान की सरहद बनी थी जब 1947 में पाकिस्तान बना। अब चाहे वो साबिक बादशाह ज़ाहिर शाह के हामी लोग हों, सोशलिस्ट हों या पश्तून कौम परस्त हों, वो जब भी उनके पास मंतकी दलाइल कम पड़ जाते हैं, जब पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ जाती है, और जब भी सरहद की बात आती है तो वो कहते हैं ये सरहद नहीं है, ये ड्यूरेंड लाइन है, और वो इस सरहदी मसले को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। काबुल के जो सदारती महल है उसके बिल्कुल बाहर उसका जो जनूबी गेट है उसके और काबुल के बिल्कुल वस्त में एक पुख्तूनिस्तान स्क्वायर भी है। पुख्तूनिस्तान स्क्वायर भी दरअसल ग्रेटर पुख्तूनिस्तान के हवाले से उसका नाम रखा गया था कि जो वो इलाके जो दरिया सिंध के इस अटक तक हैं पाकिस्तान में, वो भी दरअसल मकबूजा अफ़गानिस्तान तस्वुर किए जाते हैं। बल्कि अब बहुत सारे अफ़गान जो स्कॉलर्स हैं उनकी किताबों में इसको मकबूजा अफ़गानिस्तान करार दिया जाता है। अब जो मजहबी तालिबान हैं वो भी ड्यूरेंड लाइन को ख़याली लकीर कहने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, और उनके ख़्याल में चाहे वो सदर हामिद करज़ई थे, चाहे अशरफ गनी थे, चाहे मौजूदा तालिबान है, वो ये कहते हैं कि सरहद का मसला अफ़गान कौम ने तय करना है, ये कोई भी एक हुकूमत नहीं कर सकती है। और इससे ये वाज़ेह होता है कि ये मसला अफ़गान मुआशरे में एक मुश्तरका जज़्बाती नुक्ता बन चुका है। पाकिस्तान ने 1947 में जो सरहद अपने जो पाई, उसको अफ़गानिस्तान ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। उनका ये कहना है कि ये 1893 में लाइन खींची गई थी, अंग्रेज़ों का किया हुआ काम है, और इसको अभी हमने इस पे नज़रसानी करनी है। हालांकि कोई भी मुल्क जब अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाता है उसकी अपनी एक सरहदें हैं, उन सरहदों का वो मालिक है। अब 1995 में जब तालिबान ने पहली बार कंधार पर कब्ज़ा किया और पाकिस्तान ने चमन कंधार सड़क की तामीर नौ की पेशकश की, तो उस वक्त के अफ़गान वज़ीर ख़ारजा वकील मुतवक्किल ने पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर से कहा कि
چمن سپن بولدک کا جو پیچ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد باقی منصوبہ افغان حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے پورا منصوبہ مکمل کیا تو پھر دوسرے افغان انہیں سرحد کے متنازع ہونے کے موقف سے دستبردار ہونے کا الزام دیں گے۔ اس شرط نے عملاً اس منصوبے کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد بھی افغان معاشرے میں ڈیورین لائن کا ہم کہیں گے جنون ہے، ایک لحاظ سے وہ برقرار ہے۔ ٹی ٹی پی نے بھی اس بیانیے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مذاکرات کے مختلف ادوار میں سابقہ فاٹا کی بحالی اس کے بنیادی مطالبات میں شامل رہی، جو دراصل سرحدی لکیر کو دوبارہ کھینچنے کے تصور سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ سوال اب بھی قائم ہے کہ کیا سرحد کو اثر نو طے کرنا کبھی ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ٹی ٹی پی نے یہ بیانیہ کیوں اختیار کیا، کس کے کہنے پہ، کون سے افغان دھڑے تھے جن کے خیال میں اس سرحد کا جو ایشو ہے اس کو ہم نے طے کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کا سہارا لیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پکتیکا یعنی مشرقی افغانستان کے علاقے ہیں، یہاں پہ جو دھڑے کنٹرول کرتے ہیں، حقانی نیٹ ورک، جو زدران قبیلہ ہے وہ بہت بڑا پھیلا ہوا ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ فاٹا کو بحال ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے سنا اپنے دوستوں سے، اور ٹی ٹی پی کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ تو یہاں پہ بڑی ایک کنورجنس پائی جاتی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے ابھی تک حل طلب ہے۔ پاکستان کے لیے ایک ظاہر ہے ایک پیچیدہ گرہ کی مانند ہے، اور اس کو بڑی مہارت سے کھولنے کی ضرورت ہے جب تک سرحدی تنازع مستقل طور پر حل نہیں ہوتا۔ دونوں ممالک کے بغیر بلا رکاوٹ تعلقات کا تصور مشکل نظر آتا ہے۔ اب سیکیورٹی کے مسئلے کی طرف اگر آئیں تو اقوام متحدہ، روس اور پاکستان کی متعدد رپورٹوں کے بعد، جن میں افغانستان میں داعش خراسان، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ٹی ٹی پی، بلوچ لبریشن آرمی جیسے گروہوں کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی تھی، اب چین نے بھی کھل کر اپنی تشویش ظاہر کرنا شروع کر دی ہے۔ پہلی مرتبہ ایک چینی محقق نے کھلے عام افغان طالبان پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جو کہ مسلم اکثریتی شنجانگ صوبے کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔ شنگھائی انسٹیٹیوٹ فار پیس فار انٹرنیشنل اسٹڈیز، شنگھائی انسٹیٹیوٹس فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جنوبی ایشیا ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر لیو جانگ ای نے افغانستان کا دورہ کیا حال ہی میں، اور وہ سرکاری دعوت پر، وزارت خارجہ کی دعوت پر یہ پہنچے لیو جانگ ای، اور ان کو مقصد یہ تھا دورے کا کہ 2021 کے بعد کی ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں، پیش رفت ہے طالبان کے دور حکومت میں، اس سے ان کو روشناس کرایا جا سکے۔ لیکن انہوں نے بڑے حیران کن طور پر اپنے دورے کے بعد شنگھائی واپس جا کے اپنے ادارے کی ایک ویب سائٹ پہ ان کا انٹرویو چھپا ہے، اس میں بڑے اس نے انکشافات کیے۔ جانگ ای نے کہا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ، خاص طور پر ای ٹی آئی ایم کی موجودگی، طالبان کے ساتھ چین کی بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ اس طرح کھل کر اظہار پہلے سے نہیں ہوا۔ افغان حکام نے بقول جانگ ای کے انہیں بتایا کہ ای ٹی آئی ایم اب طالبان کے کنٹرول میں ہے، بعض علاقوں میں نظم و ضبط قائم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، اور طالبان قیادت سے وفاداری کا اعلان کر چکی ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر چکی ہے، بالکل ایسی جیسے ٹی ٹی پی نے بھی بیعت کر رکھی ہے ہیبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ پہ۔ اسی وجہ سے طالبان چین کے مطالبات مکمل طور پر ماننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ چین ای ٹی آئی ایم کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دیتا ہے جو اس کے بقول شنجانگ کی سلامتی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب چینی محقق کی یہ باتیں دراصل وہی خدشات دہراتی ہیں جو پاکستان، چین، ازبکستان اور روس پہلے ہی اٹھا چکے ہیں، مگر کابل اور قندھار کی قیادت نے انہیں مسلسل نظر انداز کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد گروہ نہیں ہے، تمام گروہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہماری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم نے ان پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کرنی جن سے پڑوسی ممالک کو نقصان پہنچے۔ اب ایک حال ہی میں یہ جب صورتحال ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل
بہت پرانا آرٹیکل ہے وہ نکالا. ہمارے جو بڑے معروف سیاسی مفکر تھے اقبال احمد صاحب، ایجوکیشنسٹ بھی تھے، ان کا ایک آرٹیکل 1998 کا لکھا ہوا سامنے آیا. ڈان اخبار میں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور وہ ایک بڑی پیشگوئی انہوں نے کی تھی، اور اس میں انہوں نے خبردار کیا تھا، یعنی یہ ہے 1998 کا مضمون. اب ان کو طالبان کو افغانستان میں کابل پہ قبضہ کیے ہوئے کوئی سال 1.5 سال ہو گیا تھا اس وقت. انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اسلام آباد یہ فرض کر رہا ہے کہ طالبان کی حکومت ہمیشہ پاکستان کی دوست رہے گی. ان کے مطابق اگر طالبان اقتدار میں مستحکم ہو گئے تو وہ اپنے اسلام پسند بیانیے کو پشتون قوم پرستی کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اقبال احمد نے کہا تھا کہ طالبان کی اسلامی شناخت کے نیچے ایک نسلی قوم پرستی چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر ابھر سکتی ہے، اور یہی وہ خدشہ تھا جو ابھی جس کا بار بار اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی جارحانہ پالیسی، یوں اپنی موجودہ پالیسی جاری رکھی افغانستان کے حوالے سے، تو پھر چاہے وہ افغان ملا ہے، چاہے افغان سوشلسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. پی ٹی ایم جو پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ تھی، یہ تمام لوگ اب سوشل میڈیا کو بھی دیکھ لیں، وہ چاہے سابقہ کمیونسٹ حکومت کے لوگ تھے، حامد کرزئی، اشرف غنی کے ساتھ کے لوگ تھے، یا طالبان کے انفلوئنسرز ہیں، سب جو ہیں مل کے وہ پاکستان کی مذمت کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے ٹی ٹی پی سے، ان کے حملوں سے، جس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے، اور اس کا سدباب کرنا بڑا ضروری ہے. تو بحثیت مجموعی آج سوشل میڈیا پر بھی افغان حلقوں میں ڈیورین لائن کے بارے میں جو اتفاق رائے نظر آتا ہے، وہ اقبال احمد صاحب کی انہی خدشات کی عکاسی کرتا ہے. یہ بیانیہ نہ صرف پاکستان کے خلاف جذبات کو تقویت دیتا ہے، بلکہ سرحد پار پشتون قوم پرستی کو بھی زندہ رکھ رہا ہے. اگر افغان طالبان، اب یہی ایک حل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ افغان طالبان واقعی پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ پائیدار اور کشیدگی سے پاک تعلقات چاہتے ہیں، تو انہیں اپنے ہمسایوں کے خدشات کو سنجیدگی سے دور کرنا ہوگا. یہی وہ سوال تھا جو چینی اسکالر زونگ ای سے جب پوچھا گیا ان کے میگزین کے جرنلسٹ نے کہ طالبان تو اب توقع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اقتصادی تعاون کیا جائے، انہیں امداد فراہم کی جائے، تو زونگ ای نے یہی کہا کہ ڈیلیما المیہ یہی ہے کہ اس وقت ایک طرف وہ ہماری مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارے تحفظات یا خدشات ہیں ان کا وہ سدباب کرنے پر آمادہ نہیں ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ سفارتی مہارت کے ساتھ ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جن کے تحت رابطے بحال ہو سکیں. ایک بات واضح ہے کہ سرحد بند رکھنا نہ تو دہشت گردی کے خاتمے کا مؤثر حل ہے، اور نہ ہی طالبان کو اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کرنے کا ذریعہ. اصل سوال یہی ہے کہ کیا دونوں ممالک اپنی موجودہ پالیسیوں کو برقرار رکھتے ہوئے بھی کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس سے تعلقات مکمل تعطل سے نکل کر کم از کم عملی تعاون کی سطح تک پہنچ سکے. اور اختتام میں اس طرح کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی میری 2-3 یورپین ڈپلومیٹ سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی جو مشرقی سرحد ہے وہ پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے مسلسل بند ہے، یعنی تقریباً سال ہوا چاہتا ہے. آپ کی مغربی سرحد وہ دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں اور دہشت گردی روکنے کے بہانے میں 11 اکتوبر سے بند ہے. اگر آپ کی 2 اتنی بڑی سرحدیں ہیں، بارڈر ہیں، وہ بند ہیں، تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس ملک میں پہلے ہی اقتصادی مسائل ہیں، اقتصادی بدحالی ہے، تو اس ملک کی اقتصادی مشکلات کیا دونوں طرف کے جو بڑے بارڈر ہیں وہ بند رہنے سے، مستقل بند رہنے سے، کاروبار معطل ہونے سے حل ہو پائیں گے؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا. بہت بہت شکریہ.